खुदावंद यीशु के ज़िंदा अज़ीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा की खादमा एस्टर नदीम बरकत लाहौर से हूँ और मैं आज शाइन स्टार्स टीवी पर जो है वो खुदावंद के कलाम की खिदमत के लिए हाजिर हुई हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद के बंदा पास्टर आशर बंदशा के लिए कि जिन्होंने हमें इस चैनल पर बुलाया है ताकि हम खुदा की खिदमत को जो है कर सकें। और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद जो है अपने खादमों को असीरों की तरह गश्त करवाता है। खुदावंद अपने खादमों को आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करता है। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि वही सब कुछ कर सकता है, वही जिंदा है और वही कादिर है और वही आज आप लोगों की ज़िंदगी में जितने भी लोग देख रहे हैं उन सब की ज़िंदगी में जो है वो काम करेगा। आए हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे इफ्सियों उसका 6 बाब और उसकी हम 18 आयत से लेकर हम 20 आयत तक पढ़ेंगे। 18वीं आयत से हम 20वीं आयत तक पढ़ेंगे। और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो और मेरे लिए भी, ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो, जिससे मैं खुशखबरी के भेद को दलेरी से ज़ाहिर कर सकूँ। इसी तरह हम इसकी 10 आयत भी जो है 10 आयत को हम जो है पढ़ेंगे 17 आयत तक हम पढ़ेंगे। गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के ज़ोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपड़ लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और निजात का हौद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज जो है वो दौर जो है वो इस तरह का है, आज से नहीं बल्कि अज़ल से जो है दौर इस तरह का है कि हमें खुदा के बगैर जो है हम कुछ भी नहीं है, या खुदा के रूह के बगैर हम कुछ नहीं है। क्योंकि आज के इस दौर में हम सबको इस बात की ज़रूरत है कि हम सब खुदा के रूह की हिदायत से चले, ताकि कभी हमारे कदम जो है वो कोताह ना हो, कभी भी हम गलत रास्तों पर ना जाएं, कभी भी हमें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, या कभी भी अबलीस जो है वो हमें ज़ेर ना कर सके। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम रूह की हिदायत से चले। और रूह की कलाम में लिखा है कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वो उसके बेटे हैं। और यकीनन हमें गुलामी का रूह नहीं मिला बल्कि हमें आज़ादी का रूह मिला है, जिससे हम उसको आए बाप कहकर पुकार सकते हैं और वाकई उसने हमें हक बख्शा है। जब वो हमें बेटे बेटियां कहता है तो इसका मतलब है कि वो हमारा बाप है, और जो बाप कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता है। इस टाइम में जो हमें खुदा के कलाम में से जो उसने हमें कलाम दिया है, जिस पर हम जब गौर करते हैं, ध्यान करते हैं, तो भलाई के मंसूबे हमारी जिंदगियों में कायम हो जाते हैं। सो हमें रूह के हथियार की जरूरत है, खुदा के सब हथियारों की क्या है जरूरत है, ताकि हम अबलीस के मुकाबला कर सके और वो हमसे भाग जाए। क्योंकि कलाम में लिखा है कि तुम अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। लेकिन अगर हम खुदा की मानने के बजाय, खुदा के रूह की मानने की बजाय हम अबलीस की सुनेंगे, तो इसका मतलब है कि हम जेर कर दिए जाएंगे, हम फना हो जाएंगे। लेकिन अगर हम खुदा के रूह की हिदायत से चलेंगे तो खुदा जो है वो अपने लोगों की जिंदगियों में काम करता है, उसका रूह हमारी जिंदगियों में काम करता है। इसी तरह कलाम में लिखा है कि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं लड़नी है, लेकिन बल्कि शरारत की उन रूहानी ताकतों से, अख्तियार वालों से और दुनिया की तारीकी के हाकमों से जो है वो कुश्ती लड़नी है। बाज़ औक़ात इंसान ये करता है कि अपने इर्द गिर्द वालों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ही लड़ लड़ के अपनी लाइफ को गुजारी जाता है। लेकिन आज ज़रूरत इस बात को समझने की है कि हमें किस तरह से चलना है, हमें किस तरह से उठना है, हमें किस तरह से बोलना है। हमें जो है अबलीस के मुकाबले के लिए जो है अपने आप को
ہمیشہ تیار رکھنا چاہیے، ابلیس کا مقابلہ کرنا چاہیے، تاکہ وہ کوئی بھی غلط منصوبے جو وہ ہماری زندگیوں میں باندھتا ہے وہ نیست ہوتے چلے جائیں، اور خدا کے منصوبے ہماری زندگیوں میں قائم ہوتے جائیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، ایک بھی ہتھیار نہیں چھوڑنا ہے۔ جس طرح ایک فوجی پورے اپنے یونیفارم میں لیز ہوتا ہے نا، اپنے تمام ہتھیاروں کو اس نے باندھا ہوتا ہے، پوری وردی، ہیلمٹ، اور ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے، اس نے سپر لگائی ہوتی ہے، آگے پیچھے سے سپر لگی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے روحانی ہتھیار بھی ہے، وہ تو دیکھنے میں ہے نا، وہ تو ہمیں بھاری فیل ہوتے ہیں، لیکن جب ہم روحانی ہتھیاروں کو باندھیں گے تو ہم ہلکے پھلکے ہو جائیں گے، ہم بالکل لائٹ فیل کریں گے، کیونکہ خدا میں جو ہے وہ تسلی ہے، خداوند میں جو ہے اطمینان ہے، خداوند میں شادمانی ہے، اور مکمل شادمانی ہے۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو، اور خدا کے سب کاموں کو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ یعنی کہ ہم جو ہے برے دنوں کے لیے جو ہے تیار رہیں، کہ ہم جو ہے جنگ کی حالت میں ہیں، خدا کے لوگ جو ہے اور عام لوگ بھی جو ہے وہ جنگ کی حالت میں رہتے ہیں، اور ابلیس کسی کے بھی کان میں کوئی بھی پھونک مار سکتا ہے اور وہ کچھ بھی کر جا سکتا ہے، لیکن خدا جو ہے اپنے لوگوں کو اچھا گائیڈ کرتا ہے، بھلائی کی طرف اپنے لوگوں کے رستوں کو لے جاتا ہے۔ بس سچائی سے اپنی کمر کس لو، سچائی سے اپنی کمر کیا کرو، کس لو، یعنی کہ بیلٹ آف ٹروتھ کے ساتھ اپنی کمر جو ہے کس لو۔ اور جب ایک فوجی ہے اس کی کمر اگر کسی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ الرٹ رہتا ہے، وہ ہوشیار رہتا ہے، وہ تیار رہتا ہے مقابلے کے لیے۔ اور اس کے بیلٹ کے اندر جو ہے، میں پڑھ رہی تھی کہ بیلٹ کے اندر بہت سے ہتھیار وہ لٹکا سکتا ہے اپنے، جن کو وہ یوز کر سکتا ہے، عین وقت پر یوز کر سکتا ہے، وہ بہت سے ہتھیاروں کو اس میں کر سکتا ہے، اور چکنا رہتا ہے بندہ۔ جب کمر کسی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے انسان چکنا رہتا ہے۔ اگر کمر مضبوط ہے تو پوری باڈی مضبوط ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر کمر مضبوط نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہم لاغر ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن کمر جو ہے وہ کسنے کی بہت ضرورت ہے، اور روح میں اپنی کمر کو سچائی کے ساتھ جو ہے ہم نے کسنا ہے۔ اور سچائی کیا ہے؟ وہ خدا کا کلام ہے، جو ہمیں بلکہ ہمارے پورے بدن کو کیا کرتا ہے؟ مضبوطی بخش دیتا ہے۔ اور پھر اگلا ہتھیار جو ہے ہمارا راست بازی کا بختر، بریسٹ پلیٹ آف رائچسنس، یعنی کہ راست بازی کا بختر، سینہ بند جو ہے، جو ہمیں آگے پیچھے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خدا کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا، یعنی کہ وہ ہمیں آگے پیچھے سے گھیرے رکھتا ہے۔ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہو سکتا ہے؟ ہمیں راست بازی کے ساتھ جو ہے اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ بسر کرنے کی بھی ضرورت ہے، اس بختر کو لگانے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا دل محفوظ رہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ دل ہلا باز اور لا علاج ہے۔ کیا ہے؟ لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ لیکن خدا دلوں کو اور خیالوں کو جو ہے وہ جانتا ہے، اور وہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ محفوظ کر لیتا ہے، جو اچھے خیال رکھتے ہیں، اپنے دلوں میں اچھے منصوبے باندھتے ہیں، جو اچھائی کا سوچتے ہیں، جو راست بازی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جب وہ دعا بھی کریں گے، راست باز لوگ جو ہے جنہوں نے راست بازی کا بختر لگایا، تو ان کی دعائیں کیا ہوگی؟ وہ رائے گاہ نہیں ہوگی۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ میرا راست باز بندہ جو ہے وہ ایمان سے جیتا رہے گا، اور اگر اس سے ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا۔ اسی طرح پاؤں میں صلح کی جو ہے جوتے پہن کر، خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر کیا کرنا ہے؟ پہن کر، اور ان سب کے ساتھ صلح کی خوشخبری کے جوتے۔ مبارک ہے وہ جو صلح کرواتے ہیں، کلام متی 5:9 میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو صلح کرواتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ جب ہم اپنے قدم کو خدا کی خوشخبری کو لے کر نکلتے ہیں تو ہمارے منہ سے صرف اس کی خوشخبری یہی نکلے کہ ہم نے صلح کروانی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی گھر میں کچھ چل رہا ہے، لڑائی چل رہی ہے، آپ کو پتا چلا، بجائے اس کے کہ آپ اس لڑائی میں خود اپنا حصہ ڈال کر اور اس کو اور زیادہ بگاڑ دیں اس رشتے کو، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم صلح کروائیں، تاکہ جو ہے زندگیاں جو ہے خداوند میں شاد ہو کر جو ہے گزرے۔ کیا ہی خوشنما وہ قدم ہے جو دور سے خوشی کی خبر کو لائیں،
کہ یعنی کہ وہ قدم بھی کتنے خوشنما ہے کہ جو خدا کی خوشخبری کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ دور کے ملک سے لاتے ہیں، اور خداوند ان کے تھرو جو ہے اپنی برکت کو لوگوں کی زندگی، دیکھو فلپس سامریا میں گیا اور وہاں پر چینج آیا، پولوس جو ہے وہ روم میں گیا اور اس کے تھرو جو ہے آگے جو ہے وہ چینج آیا۔ اسی طرح جب ہم خدا کی صلح کی خوشخبری کے جوتے پہن کر ہم نکلتے ہیں تو ہماری زندگیوں سے بھی جو ہے وہ زندگیوں میں چینج آنا چاہیے، خوشخبری جو ہے ہمارے منہ سے نکلنی چاہیے، اور خوشخبری بھی صرف خدا کا ہی کلام ہے۔ اگر کوئی اور بلکہ ٹی وی کا ہی آپ لگا لیں، اگر ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں تو غلط خبریں سنتے ہیں جن سے دل ہی آوازار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اخبار پڑھتے ہیں وہاں سے بھی، اگر ہم کوئی ناول پڑھتے ہیں، ہم کوئی سٹوری پڑھتے ہیں تو نیگیٹیوٹی ہر طرف جو ہے وہاں پر نظر آتی ہے۔ لیکن جب ہم خدا کی خوشخبری کی یہ کلام کو پڑھتے ہیں، خدا کی اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس بائبل کو پڑھتے ہیں جو مقدس ہے، تو اس میں تو صرف جو ہے وہ صلح کروانے کی بات خدا نے کی ہے، اور خدا نے ایمان کی بات کی ہے، راست بازی کی بات کی ہے، اطمینان کی بات کی ہے۔ سو ہمیں جو ہے خدا کی جو ہے بات کو وہ لے کر جو ہے خوشخبری کو لے کر ہم نے آگے جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہے آگے کلام میں لکھا ہے، اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو۔ کیا کرو؟ ایمان کی سپر، ایمان کی سپر، شیلڈ آف فیتھ، ٹھیک ہے، ہم نے وہ لگانی ہے۔ اب ایماندار جو ہے وہ کس طرح سے اپنی لائف کو گزارتے ہیں؟ بائبل مقدس میں ہمارے پاس بہت سارے عبرانیوں کے خط میں، عبرانیوں 11 باب میں جو پہلی آیت ہم پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے کہ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ کہ ایمان رکھنا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، یہ کبھی بھی نہیں سوچنا کہ پتہ نہیں خدا میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ آپ جنگ کی حالت میں نکلے ہوئے، تو جنگ میں تو ہمیں اس چیز کا بڑا دھیان کرنا ہے کہ میرا ایمان ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس بات کو بڑے دھیان میں رکھنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے جو ہے جنگ میں نکلنا ہے۔ اگر ہم جنگ میں نکلے ہوئے تو خدا ہی ہمارے ساتھ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس جنگ کو جیت نہیں سکتے۔ دیکھیں داؤد جب نکلا تو اس کے ساتھ خدا کا نام تھا، ایمان تھا اس کے ساتھ۔ ساؤل نے کیا کیا؟ اس کو بھاری بھرکم اپنے وہ جنگ کے لباس اس کو پہنایا تو اس سے کھڑا بھی نہ ہوا گیا، تو اس نے کہا یہ سب کچھ میں نے نہیں پہننا، میں ایسے ہی جاؤں گا، کیونکہ اس کا ایمان تھا کہ اس کا خدا اس کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ نکلا ہے تو جاتی جولیت پر اس نے ایک ہی وار کیا ہے، اور اس کے بعد اس کو اگلا وار کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ اور اس کا دشمن کیا ہوا؟ زیر ہوا، صرف اس وجہ سے کہ اس نے اس سے کہا کہ تو بالا اور برچھی لیے آتا ہے، لیکن میں رب الفوج کے نام سے آتا ہوں۔ اور جب رب الفوج کا نام ہمارے ساتھ ہے کہ ہم پورا توکل رکھتے ہیں، ہم پورا ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، تو خدا جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ہمارے دشمنوں کو زیر کر سکتا ہے۔ خدا پر ایمان رکھنا ہے، اس بات پر، یسوع پر ایمان رکھتا ہے کہ یسوع ہمارے ساتھ ہے۔ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا، یعنی کہ جب ہم یسوع پر ایمان لاتے کہ وہ زندہ خدا کا بیٹا ہے تو وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اور ایمان ہی سے ہنوک جو ہے وہ اٹھا لیا گیا، اور اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی کہ وہ خدا کو پسند آیا۔ اور پھر کلام میں لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اس لیے ایمان ہونا ہمارے اندر بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں مل گیا ہے اور مل جائے گا۔ جب ہم ایمان سے کچھ بھی باندھ دیتے ہیں تو وہ آسمان پر بندھ جاتا ہے، اور زمین پر کیا، جب ہم زمین پر بھی کچھ بھی خدا سے کہتے ہیں کہ کھل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کھل جاتا ہے۔ ایمان سے ہر دروازہ کھل جاتا ہے، ہر بند رستہ کھل جاتا ہے ہمارے لیے۔ ایمان ہی سے جو ہے ہم سرفرازی پاتے ہیں، اور ایمان ہی سے ہم ہر جنگ کو جیت سکتے ہیں۔ خدا کے جو ہے خدا میں جو ہے ایمان کی سپر جو ہے سے دشمن کے ہر نشانے کو سے جو ہے انسان بچ سکتا ہے۔ سپر، ایمان کی سپر سے، کہ دشمن کے ہر نشانے سے ہم کیا ہو سکتے ہیں؟ بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خدا جو ہے ہمارے آگے آگے چلتا ہے، ہمیں آگے پیچھے سے گھیرے رکھتا ہے، اور خدا کی جو ہے خدا پر، صرف خدا پر ایمان رکھنا ہے۔ اگر ہم کسی انسان پر دھیان کریں گے تو
تو انسان ہمیں نہیں بچا سکتا ہے۔ اور ایک جگہ پر کلام پہ لکھا ہے کہ کلام میں لکھا ہے کہ ہم خدا کے ہاتھ میں پڑیں، ہم انسان کے ہاتھ میں نہ پڑیں، کیونکہ خدا کا ہاتھ بچا سکتا ہے لیکن بشر کا ہاتھ نہیں بچا سکتا ہے۔ اور ایمان کی سپر کے بعد ہے جس سے تم اس شریر کے جلتے تیروں کو بجھا سکو، یعنی کہ ہم اس ایمان کے ہی تھرو کیا کر سکتے ہیں، ابلیس کے جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکتے ہیں۔ اور نجات کا ہود، نجات کا ہود، ہیلمٹ آف سلویشن، ہیلمٹ آف سلویشن۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ اور ہیلمٹ آف سلویشن کو جب میں دیکھتی ہوں، میں نے یہ دیکھے ہیں یہ سارے ہتھیار، اور جو ہیلمٹ ہے نا وہ یہاں تک اس نے وہ کور کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا حصہ جو ہے وہ محفوظ رہے، ہیلمٹ کے ساتھ ہمارا سر محفوظ رہے، ہمارا دماغ محفوظ رہے، ہماری آنکھیں محفوظ رہے ہیلمٹ آف سلویشن سے، نجات کے خود سے، ٹھیک ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ صادقوں کی راہ جو ہے وہ نور سحر کی مانند ہے، جس کی روشنی جو ہے دوپہر کی مانند بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن شریر جو ہے وہ تاریکی میں چلتے ہیں، جس سے ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ کس چیز سے ٹھوکر کھاتے اور گر جاتے ہیں۔ لیکن جو صادق لوگ ہیں، جو خدا میں جنہوں نے نجات کا خود پہنا ہوا ہے، وہ جب سوچیں گے تو کچھ برا نہیں سوچیں گے، وہ خداوند ہی کے مطابق، خدا کے مطابق، خدا کی سوچ کے مطابق ہی سوچیں گے، وہ کچھ غلط نہیں سوچ سکتے۔ اگر ہیلمٹ آف سلویشن پہنا ہو، اگر نجات کا خود پہنا ہے ہم نے، تو ہم جو ہے ہماری سوچیں جو ہے وہ ہمیں رائٹ ہی بتائیں گی، ہمیں غلط نہیں بتا سکتی ہیں، وہ ہمارے ذہن کو محفوظ رکھے گی۔ ہم بائبل میں سے جو پڑھتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں رہے گا کہ خدا نے یہاں پر ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہوا ہے۔ ابلیس جو ہے ہمیں ڈسٹریکٹ نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم نے نجات کا ہود پہنا ہے۔ ابلیس ہماری سوچوں کو نہیں بدل سکتا اگر ہم نے نجات کا ہود پہنا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ ہم اچھا دیکھیں گے۔ اور دیکھیں جنہوں نے نجات کا ہود نہیں پہنا، وہ غلط غلط چیزیں بھی راتوں کو بیٹھ کر اپنے ٹی وی پر دیکھتے ہیں یا اپنے موبائل پر دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ انہوں نے نجات کا ہود پہنا ہی نہیں ہے، تو ان کو کیسے پتا چلے گا کہ کون سی چیز ہمارے لیے صحیح ہے یا کون سی غلط ہے۔ اس لیے جو نجات کا ہود ہے وہ ہم اس کے تھرو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہم نے کیا، خدا کا روح جو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، خدا کا روح بتا رہا ہوتا ہے کہ بیٹا یہ تیرے لیے بات غلط ہے، یہ چیزیں تیرے لیے غلط ہیں، ان چیزوں کو نہ دیکھ، ٹھیک ہے۔ ہم آنکھوں سے نہ صرف ہم ذہن سے اچھا سوچتے ہیں اس خود کے تھرو، بلکہ ہم آنکھوں سے بھی جو خدا جو ہے وہ ہمیں اچھی چیزیں ہی دکھاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اچھی ہی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ جیسے ہم کلام کی طرف پھر زیادہ دھیان دینا شروع کر دیتے ہیں، ہم کلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اپنی ان آنکھوں کے تھرو، اگر نجات کا ہود پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم اچھی خبر کو سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم بری باتوں کو نہیں سنتے ہیں۔ کئی لوگ رات گئے تک جو ہے وہ غلط چیٹنگ کرتے رہتے ہیں، غلط باتیں کرتے رہتے ہیں فون پر، غلط طریقے سے جو ہے اپنے فون کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اور ابھی بھی یہ جتنے بھی لوگ یہاں پر پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ ہیں، آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ آپ کو نجات کا ہود پہننے کی، کہ آپ ہود پہن لیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہو، آپ غلط دیکھ رہے ہو، یہ چیزیں آپ کو نجات کی طرف یا ہمیشہ کی زندگی کی طرف نہیں لے کر جا سکتی، یہ چیزیں جو ہیں آپ کو موت کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ آپ اپنے نظروں کو پاک کریں، اپنے ذہن کو صاف کریں، اپنی سوچوں کو بدلیں، آپ اپنے خدا کے سب ہتھیار باندھ لیں تاکہ ابلیس کا مقابلہ کریں۔ کیونکہ یہ دیکھیں اگر آپ نے نہیں پہنا ہوا تو اس کا مطلب ہے آپ ابلیس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، اس لیے آپ غلط فیل کر رہے ہو، غلط باتیں کر رہے ہو، غلط دیکھ رہے ہو، غلط سن رہے ہو۔ اور سونگنا، اس سے ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارا ذہن، ہمارا ناک، ہماری زبان، ہمارے لپس، اس سے کیا ہے، یہ جو سارا ہمارا حصہ ہے یہ ہمارا اس سے کور ہے، ہیلمٹ آف سلویشن کے ساتھ کور ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دیکھنا بھی اچھا ہے، ہم نے سننا بھی اچھا ہے، ہم نے سونگنا بھی اچھا ہے۔ کئی لوگ رات کے ٹائم جو ہے نشہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ سونگنے والا نشہ کرتے ہیں۔ تو دیکھو اگر ہود نہیں پہنا ہے تو دیکھو ان کو یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنا نقصان خود کیے جا رہے ہیں۔
یہ سب باتوں سے ابلیس کا نقصان نہیں کر رہے ہو، آپ اپنے بدن کا نقصان کر رہے ہو۔ اس لیے آپ کو ضرورت ہے اس چیز کا، اس بات کو سوچنے کی کہ آپ اپنے اندر سے ان باتوں کو، ان حرکتوں کو دور کریں اور خدا کے سب ہتھیار باندھ لیں تاکہ ابلیس کا مقابلہ کر سکو۔ میں بار بار اس بات کو دہراؤں گی کیونکہ ہمارے خدا نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے کس طرح سے چلنا ہے، کس طرح سے دیکھنا ہے، کس طرح سے سننا ہے، اچھا سننا ہے۔ ہم نے خدا کے کلام سے سننا۔ آج کل آڈیو بائبلز آ گئی ہیں، اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا، آپ یہ سوچ رہے ہو بیٹھے بیٹھے کہ مجھے تو پڑھنا نہیں آتا اور بہن ہمیں یہ کلام کے لیے بتا رہی ہے کہ آپ پڑھو، تو آپ نہ پڑھو، آپ سنو، اچھا سنو، خدا کی ہیکل میں جاؤ، خدا کے پیغمبروں سے خدا کا کلام سنو کہ خدا ہمیں کیا کہہ رہا ہے، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہمارے لیے تو خدا نے تمام راستے تیار کیے ہوئے کہ ہم ہر طرف سے اچھا سنیں، اچھا جو ہے وہ دیکھیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ناک سے بھی اچھا ہی سونگے، ٹھیک ہے نا۔ ہر جگہ پر خدا نے ہمارے لیے ہر چیز جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے کہ ہم اچھا کریں، لیکن اگر انسان اپنے غلط رستوں کو چن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے لیے ہلاکت کو چن رہا ہے، اگر وہ خدا کی راہوں کو نہیں چن رہا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے ہونٹ ہیں، ہمارے ہونٹوں سے کبھی دگا کی بات نہ نکلے۔ دیکھو زبور نویس کہتا ہے کہ میرے ہونٹاں دی تو کر رکھوالی، منہ تے نگاہ بان بٹھا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ ہم باتوں باتوں میں خطا کر جاتے ہیں، کچھ بھی غلط بول جاتے ہیں سارے دن میں۔ جب آپ رات کو لیٹتے ہو تو آپ سوچ سکتے ہو کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں، بولنے میں، باتوں باتوں میں ہم خطا کر جاتے ہیں۔ لیکن آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نجات کا حوض پہنے تاکہ ہم محفوظ رہیں، ہمارے منہ سے محفوظ باتیں نکلے، دوسروں کو تسلی دینے کی باتیں نکلے، دوسرے کو اپریشیٹ کرنے کی باتیں نکلے، تاکہ اپ لفٹ کرنے کی باتیں نکلیں، ڈاؤن کرنے کی باتیں نہ نکلیں کہ ہم اگلے بندے کو مار ڈالیں۔ اور کلام میں لکھا ہے، یہ ورس اکثر میں بولتی ہوں، کلام میں لکھا ہے کہ لفظ مار ڈالتے ہیں لیکن روح زندہ کرتا ہے، کیونکہ روح جو ہے وہ ہمارے خداوند کا ہے، زندہ ہے، اور وہ زندگی کی باتیں بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے منہ سے پھر وہ باتیں نکلتی ہیں جو دوسروں کو تقویت بخشتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہماری زبان، ٹیسٹ، دیکھو دانیل نے کیا کیا تھا۔ آج ہم ذرا سا کوئی گوشت مل جائے، کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے ہمیں نقصان ہے، لیکن ہم اس کے ٹیسٹ لینے کی خاطر ہم اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو گندا کر دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو یعنی کہ خدا سے ہٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ خدا تو ہمارے لیے کچھ اور لیول رکھتا ہے۔ دانیل دیکھو، دانیل نے کیا کیا، ساگ پات کھانا پسند کیا۔ اس نے کوئی یعنی کہ اس نے یہ نہیں کیا کہ وہ مورتیوں کے سامنے جو کھانا جاتا تھا وہ کھانا پسند کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے ہمیں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم کیا کھاتے ہیں، اس بات کا بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم کیا ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے ہمارے پاس اب ٹائم بھی تھوڑا ہے، اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے، اور ہر وقت اور ہر طرح سے ہم نے دعا کرنی، اور روح کی تلوار خدا کا کلام جو ہے ہم نے بولنا ہے۔ دیکھیں ابلیس جو ہے، ابلیس یسوع کے پاس بھی آ گیا اور اس نے طرح طرح سے آ کر یسوع سے کہا کہ تو ان روٹیوں سے کیا کہ پتھر بن جائے۔ تو یسوع نے کیا کلام کے تھرو اس کو یہ کہا کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو تیرے خدا کے منہ سے نکلتی ہے وہ ہمیں زندگی بخشتا ہے، اور واقعی خدا کے منہ سے نکلنے والی بات ہی ہمیں زندگی بخش سکتی ہے۔ اور اسی طرح پھر اس نے کہا کہ خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ اس نے پھر بھی آزمائش کرنے کی کوشش کی، تو اپنے تائی نیچے گرا دے، کیونکہ تیری بابت لکھا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تیری سب راہوں میں تیری کیا کرے، حفاظت کرے، وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پتھر کو ٹھیس لگے۔ لیکن اس نے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش، یہ بھی لکھا ہے کہ تو اپنے خدا کی آزمائش نہ کر، یعنی کہ یسوع نے کلام کے تھرو، اسی طرح آج ہم بھی کلام ہی کے تھرو جو ہے ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو وہ ہم سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ شورٹی ہے کہ جب ہم کلام کے تھرو، اور پھر روح میں ہم نے دعا کرتے رہنا ہے اپنے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے، اپنے خادموں کے لیے، مقدسین کے لیے ہم نے دعا کرتے رہنا ہے، اس غرض سے ہم نے جاگتے رہنا ہے۔ ہول نائٹ پریئر میں آپ ٹھہرے، جب آپ دیکھتے ہیں آپ کے خادم نے آپ کو کہا ہے کہ ہول نائٹ پریئر پر ٹھہرے، تو آپ نے ہول نائٹ پریئر میں جانا ہے، مڈ نائٹ پریئر کرنی ہے، آپ نے رات کے پہروں میں اٹھ کر دعا کرنی ہے، اور خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں تو خداوند جو ہے سب کچھ سنے گا، جو باتیں آپ خداوند کی حضوری میں رکھ دیں گے، اور خداوند جو ہے آپ کو برکت دے گا۔ اور اسی طرح سے جب ابلیس جو ہے وہ ہمیں بھی بعض اوقات
بہت سی ایسی باتیں بتاتا ہے، نوجوان نسل کو جو ہے زیادہ تر گمراہی وہ اس بات سے کرتا ہے کہ وہ ہمیں چیلنج دیتا ہے خدا کے کلام ہی کے بارے میں، لیکن جس طرح یسوع فتح مند ہوا، یسوع نے جو ہے اس کی باتوں میں یسوع نہیں آیا، اسی طرح ہم نے بھی جو ہے جب ہمارے پاس روح کا ہتھیار ہوگا، اور پھر کلام میں لکھا ہے کہ دیکھو یسوع جو ہے روح سے بھرا ہوا قوت پا کر جب نکلا تو ابلیس آیا اس کو آزمانے، تو وہ پھر بھی کیا ہوا، شرمندہ ہو کر ابلیس واپس چلا گیا۔ اسی طرح سے آج جب ابلیس ہمیں آزمانے آئے گا تو وہ شرمندہ ہی ہوگا، وہ کبھی بھی جو ہے وہ جیت کر نہیں جائے گا ہمارے پاس سے، کیونکہ وہ کچلا ہوا ہے اور یسوع نے ہماری خاطر اس کو کچل دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ابلیس کا مقابلہ کریں تاکہ وہ ہم سے بھاگ جائے اور اس کے سب ہتھیار باندھ لے، ٹھیک ہے، لیز ہو جائے اس کے ہتھیاروں سے، اور پھر کیا ہوگا، ہم اس کی روشنی جو ہے ہم پر چمکے گی اور ہم جو ہے خدا میں جو ہے بڑھتے چلے جائیں گے، ترقی کریں گے۔ اور ایک جگہ پر سمسون جو ہے وہ جبڑے کی ہڈی کے ساتھ جب اس نے فلسطینیوں کو مارا تو وہاں پر جبڑے کی ہڈی کا بھی کوئی کام نہیں تھا، کہ کام کس کا تھا، خدا کے روح کا تھا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ یہ نہ طاقت سے اور نہ زور سے بلکہ میرے روح سے ہو جائے گا، یہ پہاڑ میدان ہو جائے گا۔ خدا جو ہے اگر اپنے خادموں کے تھرو بھی کام کرتا ہے تو صرف اپنے روح کے تھرو ہی کرتا ہے، اس کا روح جو ہے ہمارے پاس ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے سب ہتھیاروں سے ہم لیز ہو جائیں تاکہ ہم جو ہے ہمیشہ فتح مند ہی رہے، اور وہ اپنے لوگوں کو فتح مندی بخش دیتا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔